बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो करना है फ़ौज ने करना है, हुकूमत फारिग है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आपके सामने एक एक खबर रखूँगा। जिस तरह से DGISPR ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद जिस तरह की स्टेटमेंट आर्मी चीफ की तरफ से आई, फिर शहबाज शरीफ साहब को बैनुल मुल्क नहीं, गैर मुल्की नहीं, आखिरकार मुल्की दौरा करना पड़ा और बलूचिस्तान एक अरसे के बाद जाना पड़ा। वहाँ उनको ले जाया गया, बिठाया गया, फिर आखिर उनकी तरफ से कोई बयान भी आ ही गया। लेकिन जब वे बयान दे रहे थे तो उस वक्त खबर क्या थी, चागी में क्या हुआ, किस तरह मुसल्लह अफराद ने, मुसल्लह दहशतगर्दों ने किस तरह कब्ज़े की कोशिश की और थानों को जला दिया, सरकारी इमारतों को जला दिया, उन पर कब्ज़े किए। इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये कोई सोशल मीडिया की खबर नहीं, एक्सप्रेस की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, जिनका अखबार है, अंग्रेज़ी अखबार भी है, उर्दू डेली भी है और चैनल भी एक्सप्रेस न्यूज़, उनकी तरफ से खबरें आ रही हैं। आप ये देखिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर बलूचिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं। कहने को आसिफ जरदारी साहब भी बलूची हैं, लेकिन ना उनको ना उनके बेटे बिलावल भुट्टो साहब को तौफीक हो रही है कि जाएं और बलूचिस्तान में देखें कि क्या हालात है। कहने को कश्मीर में भी उन्हीं की हुकूमत है, मिलकर हर जगह हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर के हालात भी अब आप देखिए क्या है कि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से कहा जा रहा है 15 तारीख को हम अब मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उसका भी कोई हल नहीं निकल सका। अब मैं आपके सामने खबरें रखता हूं, उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि क्या हो रहा है। क्योंकि अगर DGISPR हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आर्मी चीफ की स्टेटमेंट्स आती हैं, एक जगह पर वो खिताब करते हैं NDU में, वहाँ से स्टेटमेंट नज़र आती हैं, तो इसमें आपको नज़र आएगा कि हुकूमत की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है, हुकूमती वज़रा की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है, उनकी तरफ से कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। सियासतदान तो उन्होंने इकट्ठे करने हैं ना, उन्होंने बुलाना है ना अख्तर मेंगल को, जो पिछले कई महीनों की तनख्वाहें वापस करके निकल गए हैं। जब मैंने इस्तीफा दिया तो उसके बाद भी तनख्वाहें मिल रही थी, सब कुछ मिल रहा था, वो 72 लाख का चेक वो वापस कर गए हैं। तो आपने तो जो इस तरह पोलिटिकल फोर्सेज उनको बिठाना है, जबकि हुकूमत को ये लगता है कि नहीं नहीं, तहरीक इंसाफ को दबाना है। प्रोग्राम्स क्या हो रहे हैं ब्लू पासपोर्ट पर, किसके पास कितनी मराहत है जी। सिंध में भी MPs के पास मराहत है जी, ताहयात उनके पास भी ब्लू पासपोर्ट है, कई ममालिक में बगैर वीज़े के एंट्री है। पंजाब में भी सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा वालों ने कहा हम क्यों पीछे रहे, हम मजीद मराहत लेते हैं। माफ़ कीजिएगा। जहां पॉलिटिशियंस की ये सोच होगी, उनकी तरजीहात ये होंगी या मीडिया की तरजीहात ये होंगी कि हम इस पे प्रोग्राम करें, हर तरफ यही जी ब्लू पासपोर्ट वगैरह, तो किसने फिर कौम को इकट्ठा करना है, किसने स्ट्रेटजी बनानी है, किसने बताना है कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त हमारे लिए बन गया हुआ है। ऊपर से फिर दोबारा ईरान अमेरिका जंग, वो नया मसला खड़ा हो गया है। फिर आपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है, फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती नज़र आ रही हैं, जंग फैल रही है। पहले ईरान की तरफ से जवाबी हमले हुए कुवैत में, बहरीन में, अब उर्दन को भी निशाना बना दिया गया है और अगला कोई और टारगेट भी हो सकता है। जंग मज़ीद फैल रही है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इसकी किसी को फिक्र ही नज़र नहीं आ रही। फील्ड मार्शल ने अलबत्ता टेलीफोनिक रब्ता किया है वज़ीर ख़ारजा ईरान के साथ और उनसे बातचीत की है कि किस तरह से हम मामलात को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा जी अमेरिका को संभालें, वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसराइल पर तोल रहा है, और यह भी कहा जा रहा है कि जी ये तो इसराइल और भारत नेक्सस है जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, दहशतगर्दी हो रही है। इस पर भी हम बात करेंगे। इस्लामाबाद में बड़ी अखाड़ पिछाड़ भी हुई है, उसकी खबर भी सुन लीजिए। कई अफसरों को इधर उधर किया गया है और उसके बारे में जो मेरी इस्लामाबाद की हम शख्सियत से बात हुई है, हमारे ज़राए से बात हुई है, वो बता रहे हैं कि ये जो PIO मुबश्शिर हसन हैं, इनको ओहदे से हटाने के पीछे कहानी ये है कि ये पसंदीदा थे, मौजूदा सेटअप के पसंदीदा थे, यानी हुकूमत के, नून लीग के, और इनसे सब बड़े खुश थे। डिजिटल मीडिया हो, दीगर मीडिया हो, सारों को इन्होंने देखना होता है। इश्तिहार आपको पता है करोड़ों अरबों रुपए के दिए जाते हैं। गुज़श्ता 4 साल से तकरीबन ये PIO मुबश्शिर हसन ही थे और इन्हीं के अंडर सारी डिजिटल मीडिया की भी कैंपेन, अखबार, ये वो सब इश्तिहारात उन्होंने देने होते हैं और उसमें करोड़ों अरबों रुपया होता है। फिर किस एडवर्टाइजिंग एजेंसी को देने हैं, किसको देने हैं, क्या है, इसमें करोड़ों अरबों रुपए का खेल होता है। तो PDM दौर में भी इनको लगाया गया था, फिर कुछ अरसे के लिए इधर उधर हुए थे, फिर दोबारा जब ये सेटअप आ गया शहबाज शरीफ वाला, फिर इनको लाया गया। तो इनकी वज़रा के साथ भी बड़ी अच्छी कहानी थी, लेकिन कुछ चीज़ें गड़बड़ नज़र आईं, उसके बाद अब इनको हटा दिया गया है। इसी तरह से ये सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक नहीं है, बल्कि पंजाब से भी खबरें हैं, बड़े अफसरों को इधर उधर किया गया है। पंजाब और सिंध की ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पिछाड़, कमिश्नर लाहौर समेत मुतअद्दिद अफसरान तब्दील किए गए हैं। बड़े अरसे से ये सब चल रहे थे, तो शायद जी इससे कोई कारकर्दगी बेहतर हो जाए, कोई चीज़ें बेहतर होती नज़र नहीं आती। अभी तो वीडियोज़ आई हैं सामने
کہ کس طرح سے پیرا فورس سے لوگ تنگ آ گئے ہیں اور عورتوں نے حملے شروع کر دیے ان کی گاڑیوں پہ. وہ مرد بھاگے ہیں پیرا فورس کے وہاں سے نکل کر, اور ابھی اشتہار بھی آ رہے ہیں کہ جی اور ہم اس میں بھرتی کر لیں. اور تو اور ایک اور بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے جو کہ سرگودا سے ہے. سرگودا میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں آئی ایک خاتون نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں ان پر مرد اور خاتون پولیس اہلکاروں نے تشدد کیا, لاتیں اور چپیڑیں ماری, جبکہ انہیں مرغا بھی بنایا گیا. اور یہ وہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہے, ویڈیو اس کی آ گئی ہے, اور یہ خاتون میڈیا سے بات کرتے سب کچھ کہہ رہی ہے. یہ حال ہے جناب, یہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اور وہاں پر ذلیل ہوتے عوام. یہ سب کچھ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. تو ایک کے بعد ایک اسکینڈل سامنے آ رہا ہے. اب جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کس نے سب کو اکٹھے بٹھانا ہے, کیا کرنا ہے, اس میں کوئی انگیجمنٹ نظر نہیں آ رہی. آل پارٹیز کانفرنس کوئی نہیں نظر آنی, سب اقتدار میں صرف اکٹھے ہیں. باقی مولانا فضل الرحمان صاحب اختر مینگل سے مل رہے ہیں, اختر مینگل محمود جگزی سے مل رہے ہیں, سب اکٹھے کسی جگہ پر ہو ہی نہیں رہے. حکومت کو صرف فکر ہی نہیں ہے کہ ان کو بٹھا لیں. ہاں, جب ترامیم کرانی ہوگی تو پھر یاد آ جائے گا فضل الرحمان کی طرف بھی چلیں. یہی اختر مینگل صاحب آگے آگے تھے خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے. اس وقت تو یہ تھا کہ جی ہم نے بڑا کام کر دیا. اب اختر مینگل نے قومی اسمبلی کی 78 لاکھ روپے سے زائد تنخواہیں اور مراد واپس کر دی ہیں. جب پولیٹیکل لوگ نکل جائیں گے پھر کیا بنے گا؟ رقم سرکاری خزانے میں منتقل کرنے کی درخواست, چیک جمع کرانے کے بعد مولانا فضل الرحمان سے اہم ملاقات, یہ ہو رہا ہے. تو پولیٹیکل لوگوں کو دوبارہ اکٹھے جوڑنے کی ضرورت ہے, پوری لیڈرشپ کو, نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے پاکستان میں, اور اس کا حل نکالا جائے, بیٹھا جائے, ان لوگوں کو بالکل آئسولیٹ کیا جائے جن کے پاس کوئی جواز نہیں ہے اس طرح سے دہشت گردی پھیلانے کا اور ریاست میں بد امنی پیدا کرنے کا. لیکن لوگوں کو ساتھ لینا پڑے گا نا, وہ نہیں کرنا حکومت نے. بس بلوچستان میں ہم جی اکٹھے, پیپلز پارٹی نون اکٹھے, واہ جی واہ, وزارتیں مل رہی ہیں, مزے ہو رہے ہیں, ہاں کیا بات ہے, فارم 47 چلائی جاؤ, مزے اڑائی جاؤ. اور اب جا کے شہباز شریف صاحب کو خیال آیا جی وہاں چلے جائیں. تو ان کی تو پولیٹیکل لیڈرشپ آؤٹ ہے سسٹم سے, سارا کچھ انہوں نے بس چھوڑ دیا ہے کہ جی ٹھیک ہے, فیلڈ مارشل صاحب ایران امریکہ مسئلہ بھی دیکھ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, وہ جائیں جی. اور بھارت سے جنگ ہے تو فیلڈ مارشل دیکھ رہے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے, میں سوئمنگ کرتا ہوں. شہباز شریف صاحب نے کہا جی سوئمنگ کے دوران فون آیا تھا, اور ان کو سوئمنگ کے لیے بھی بڑا ٹائم تھا اور فرصت تھی اس وقت بھی. اور اسی طرح سے ابھی بیرونی دورے ہو رہے ہوں گے, پھر یہ کہیں برطانیہ سٹاپ اوور کر لیں گے, کچھ ادھر ادھر چلے جائیں گے. سرکار کے مزے لینے ہیں, پروٹوکول لینا ہے, تو شوق بڑا ہے کہ جی ہم پھرتے چلے جائیں, ملاقاتیں ہوں, سلوٹ شلوٹ ہو جائیں, یہ ہے. تو کہاں ان کی کسی طرف سے کوئی پریس کانفرنس ہوئی ہے, کون سے وزیر اکٹھے بیٹھے ہیں, کون سے وزیر جا کر کہہ رہے ہیں میڈیا میں ہم نے یہ بات کرنی ہے, کیا ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. بس شہباز شریف صاحب سے ایک اسٹیٹمنٹ دلوا دی گئی ہے اور سمجھا گیا کہ جی یہ اب ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. کیا اس طرح سے ہوتا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں ایکسپریس نیوز کیا کہہ رہا ہے. ایکسپریس نیوز کی میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں. سینکڑوں مسلح افراد کا شہر پر دھاوا, سرکاری دفاتر, بینک اور پولیس تھانے پر قبضہ, تھانہ نظر آتش. مسلح افراد نے شہر کی مختلف داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ بندی کر کے سنیپ چیکنگ بھی کی. یہ جناب سردار حمید خان 9 جولائی 2026, یہ خبر ایکسپریس نیوز کی ویب سائٹ پر آپ کو مل جائے گی. یہ شہباز شریف صاحب بھی پڑھ لیں جی, ان کی حکومت بھی پڑھ لے, اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد بھی پڑھ لے. بلوچستان کے ضلع چاغی کی تحصیل ہیڈ کوارٹر چاغی میں جمعرات کو سینکڑوں مسلح افراد نے شہر میں داخل ہو کر مختلف سرکاری تنصیبات پر قبضہ کیا, جبکہ پولیس تھانے پر حملہ کر کے اسے نظر آتش کر دیا. سیکورٹی ذرائع کے مطابق مسلح افراد نے شہر کے مختلف داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ بندی کر کے سنیپ چیکنگ بھی کی. ذرائع کے مطابق مسلح افراد نے چاغی شہر میں داخل ہونے کے بعد سرکاری دفاتر, بینکوں اور پولیس تھانوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا, جس کے باعث شہر میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا اور کاروباری سرگرمیاں معطل ہو گئیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ تحصیل چاغی کے پولیس تھانے پر حملے کے دوران مسلح افراد نے تھانے کی عمارت کو آگ لگا دی, جس سے وہاں موجود سرکاری ریکارڈ, فرنیچر اور سرکاری گاڑیاں جل گئیں. حکام کے مطابق یہ حملہ آور پولیس تھانے سے ایک ایمبولینس بھی اپنے ساتھ لے گئے, جبکہ مختلف شاہراہوں اور اہم مقامات پر ناکہ بندی کر کے گاڑیوں کی تلاشی اور شناختی جانچ کا سلسلہ بھی جاری رکھا. آپ یہ دیکھیے, یہ ہو رہا تھا. سڑکوں پر قبضے, شناخت دیکھ رہے ہیں لوگوں کی, تھانوں پر, بینکوں پر, عمارتوں پر, سرکاری عمارتوں پر, یہ حال ہو رہا ہے. واقعے کے بعد علاقے میں سیکورٹی کی صورتحال انتہائی کشیدہ بتائی جا رہی ہے. سرکاری سطح پر تاحال واقعے کے حوالے سے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا. جب فورسز آتی ہیں پھر یہ لوگ وہاں سے بھاگتے ہیں, تب تک یہ وہاں پر رہتے ہیں, دکھاتے ہیں, لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں, جی ہم یہاں پر آ گئے ہیں. اب یہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے شہریوں پر جو ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, ڈٹ جاتے ہیں, ان پر بھی حملے شروع کر دیے ہیں. خزدار سے خبر آئی قبائلی شخصیت شفیق الرحمان مینگل کی رہائش گاہ پر خودکش حملہ, 14 افراد
جاں بحق 5 حملہ آور مارے گئے. یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے خود کش حملہ آوروں کو استعمال کیا ہے. اور پہلے ہوتا تھا کہ اس طرح کے حملے ہم دیکھتے تھے کہ سرکاری تنصیبات پر کر رہے ہیں, سیکورٹی فورسز پر کر رہے ہیں. اب ان کو یہ لگتا ہے کہ جو ان کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے وہ بلوچی ہے, جو بھی ہے, انہوں نے اس کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی رہائش گاہ پر میر شفیق مینگل, جو کہ پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں اور ممتاز قبائلی شخصیت کہے جاتے ہیں, بدھ کے روز ان پر حملہ کیا اور اس میں 14 افراد جاں بحق ہوئے, شہید ہوئے, جن میں 5 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں, جبکہ جوابی کارروائی میں 5 حملہ آور مارے گئے. اس طرح کا یہ خوفناک حملہ تھا. تو یہ اب چیزیں اس وقت رپورٹ ہو رہی ہیں بلوچستان سے. باقی جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ زیارت میں 21 شہداء کی میتیں لواحقین احتجاج اسپتال سے دھرنے میں لے گئے. شہید پولیس افسران کے لواحقین نے وزیر اعظم اور چیف سے مذاکرات تک زیارت کے 21 شہداء کی تدفین نہ کرنے کا اعلان کیا ہے. لیکن مظاہرین اور پولیس میں کشیدگی بھی ہے کہ یہ پولیس اہلکار ہی تھے, تو پولیس والے ان کی میتوں کو لے جانا چاہتے تھے کہ وہاں ان کی اجتماعی نماز جنازہ ہو, تو لواحقین نے وہیں پر دھرنا دے دیا. تو یہ اب ظاہر ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پولیس اہلکار شہید ہو رہے ہیں, ان کے لواحقین بھی پریشان ہیں, اور وہاں ایڈمنسٹریٹیولی ایک بڑا کیوس نظر آ رہا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں, بریکنگ نیوز اس کو کہہ لیں, اندر کی خبر کہہ لیں, ایکسکلوسیو نیوز کہہ لیں, جو بھی, کہ بڑی خبر اس وقت یہ ہے کہ اسلام آباد میں اس وقت بہت بڑی تبدیلیاں کہیں, ان کو آپ اعلانات کہیں, فیصلے کہیں, سب سے اچھا لفظ ہے, بہت بڑے فیصلے آپ کو ملیں گے, ہونے والے ہیں. اور یہ خاص طور پر یہ اس کو آپ کہیں کہ سیکورٹی کے دفاعی لحاظ سے یہ بہت بڑے فیصلے ہوں گے, اور چند گھنٹوں میں ہی آپ کو ان کے اثرات نظر آئیں گے. یعنی ہو سکتا ہے صبح کے وقت پتہ لگے, جس طرح ابھی آپ کھاڑ پچھاڑ کا سن رہے ہیں, دیگر چیزوں کا سن رہے ہیں, اور بڑے اعلانات ہوں گے, بڑے فیصلے ہوں گے. لیکن اس میں یہ بتا دوں کہ یہاں پر یہ شہباز سرکار کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان فیصلوں سے. تو ان کو شاید سنوانے پڑیں, ان کو بتانے پڑیں, ان کو کچھ کرنا پڑے, لیکن ویسے ہی آؤٹ ہے سارے معاملے سے, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں, اس طرح کے معاملات میں ان کا لینا دینا ضرور ہے جہاں عوام پر بجلیاں گرانی ہیں. ان میں جناب پیٹرولیم نرخوں کا تعین تیل کمپنیوں کے سپرد کرنے کی تجویز پر غور ہے کہ جس طرح چاہیں پیٹرول کی کمپنیاں وہ جو مرضی ریٹ رکھیں. اب کہنے کو کیا کہا جائے گا کہ جی کمپٹیشن ہوگا, کوئی کمپنی کہے گی ہم سستا دیتے ہیں تو لوگ اس طرف چلے جائیں گے فلاں. یہ کہنے کی بات ہے. کارٹلز ہم نے ہمیشہ بنتے دیکھے یہاں پر, اور ہے, اور حکومت کی ریٹ کچھ نہیں ہوتی. نہ یہاں پر شوگر مافیا پر ان کا کچھ چلتا ہے, نہ یہاں پر سیمنٹ مافیا پر ان کا چلتا ہے, نہ سگریٹ مافیا پر چلتا ہے, نہ پیٹرولیم مافیا پر ان کا چلتا ہے. کچھ بھی کر لیں. اور پہلے ہی وہ دیکھیں نا, پیٹرولیم کمپنیز نے کہا نہیں کم نہیں کرنا, فلاں نہیں کرنا, ان کو کتنا فائدہ دے دیا. تو جب آپ نرخ بھی ان پر چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جس طرح انہوں نے کہا جی گندم کا بھی جناب حکومت سے لینا نہ کچھ نہیں ہے, IMF نے کہہ دیا ہے, ہمارا کیا تعلق ہے جی گندم سے. اور اب آپ خبر سن لیجئے کہ گندم کا بحران سر اٹھا چکا ہے. حکومتیں کس لیے ہوتی ہیں, آگے کا سوچیں. انہوں نے کہا نہیں ہم بلیک میل ہوں گے, یہ مافیا ہے, کسان مافیا ہے, ہم اس سے بلیک میل نہیں ہو سکتے, ان کو کیوں ہم رقم دیں گے. گندم بحران پر وزارت فوڈ سیکورٹی نے اجلاس طلب کر لیا. کٹائی کے 3 ماہ بعد ہی گندم بحران پر اجلاس طلب کرنا پڑا ہے. اسٹاک اور پیداوار کا جائزہ لیا جائے گا. تمام صوبوں کو گندم کے ذخائر اور پیداوار کی تفصیلات لے کر سامنے آنے کا کہا گیا ہے. اور 6 جولائی کو گندم بحران کی نشاندہی نئی مشر بٹ صاحب نے کی تھی. اب وہ خبر دے رہے ہیں کہ جی بڑی مقدار میں گندم ہی غائب ہو گئی, پتہ ہی نہیں کہاں چلی گئی ہے, کدھر غائب ہو گئی گندم, مل ہی نہیں رہی. یہ حال ہو رہا ہے. تو انہوں نے تو اسکول بھی ٹھیکے پر, اسپتال بھی ٹھیکے پر, سب کچھ جناب چھوڑ دیں. حکومت کا کوئی کام نہیں اس سے لینا دینا. اب بجلی لوگوں کو فراہم کریں, وہ بھی اب جس کے پاس سہولت ہے وہ اپنا سولر لگا لے, اپنی طرف چلا جائے. کیونکہ حکومت نے کیا کہا ہے کہ آپ نے 1 یونٹ بھی زائد استعمال کر لیا, 1 یونٹ بھی 200 یونٹ سے 1 یونٹ اوپر چلا گیا نا, تو آپ کو 6 مہینے بھرنے پڑیں گے بل. چاہے آپ نے اس کے بعد 1 یونٹ بھی استعمال کیا, 5 بھی کیا, آپ کو پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں نہیں ڈالا جائے گا, آپ کو 200 سے اوپر یونٹ والی کیٹیگری میں ڈال دیا جائے گا. 6 مہینے تک مسلسل پھر آپ کو 200 سے یونٹ نیچے دکھانے ہوں گے. 7ویں مہینے جا کر آپ کو دوبارہ ریلیف ملے گا. اور اگر 1 مہینہ بھی آپ نے 200 سے 1 یونٹ اوپر استعمال کر لیا تو آپ گئے, پروٹیکٹڈ نہیں رہیں گے. پھر آپ کو بل زیادہ ہی دینا پڑے گا فی یونٹ. 199 پر بھی اگر آپ ہیں تو آپ بچے رہیں گے. اب آپ کو ہر وقت ایک ذہنی اذیت ہے کہ دیکھتے جائیں, آخری دن رہ گئے ہیں, کیا کریں, اوہ میٹر کس طرف جا رہا ہے, 200 اوپر تو نہیں جا رہا, بند کر دیں, بجلی کا استعمال ختم کر دیں. ہر ہفتے آپ کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ایک
مہینہ اگر آپ نے 1 یونٹ اوپر کر لیا تو آپ گئے، اور پھر آپ کو ریٹ کہیں کا کہیں لگے گا جی۔ یہ حکومت ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ حالات چل رہے ہیں اور اس کے اعلانات سامنے آ رہے ہیں۔ برآمدات میں کمی تشویشناک، پاکستان $8 ارب کی ممکنہ آمدن سے محروم، گوہر اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ سابق نگران وفاقی وزیر تجارت ہیں اور ان کو اب خیال آ رہا ہے کہ جی ہو گزشتہ 2 برس میں تو ہماری برآمدات بڑھنے کی بجائے کم ہو گئی ہیں، ملک میں $8 ارب کی ممکنہ برآمدی آمدن سے ہم محروم ہو گئے ہیں، نیچے جا رہے ہیں، تو یہ تو بڑا برا ہو رہا ہے۔ یہ میں آپ کو ان کی کارکردگی بتا رہا ہوں موجودہ سیٹ اپ کی، جو کہ ان کے اپنے لوگ جن کو نگران سیٹ اپ کا حصہ بنایا گیا تھا وہ یہ ساری کارکردگی ان کی بتا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، کیا اس وقت آپ کی کارکردگی ہے۔ پھر IMF کہہ رہا ہے کہ جی 3.5% گروتھ رہنی ہے، یہ جس کو اسٹیبلٹی کہتے ہیں نا، کہ ہم نے اسٹیبلٹی اچیو کر لی ہے، استحکام آ گیا۔ استحکام یہ ہے کہ ہم بدترین معاشی گروتھ پر چل رہے ہیں پچھلے 4-5 سال سے، تو ہم نے وہ استحکام ہے کہ ہم اس کو آپ کہیں کہ یہ کنسسٹنسی ہے ہماری، ہم جناب تسلسل چلا رہے ہیں کہ اوپر نہیں جانا، کارکردگی ہم نے ٹھیک کرنی نہیں، بری کارکردگی رکھنی ہے، یہ ہمارے لیے ایک تسلسل ہے، اسی کو چلانا ہے اور اسی طرح سے ہم نے آگے بڑھتے جانا ہے، یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ شہباز شریف کہہ رہے ہیں جی پاکستان کی کامیابیاں دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی، اور اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہم نے بھارت کو شکست دی اور اس کے بعد سے اب یہ مشرقی ہمارا ہمسایہ وہ اس میں ملوث ہے، اور بھی طاقتیں ہیں، میں ان کو بھی نام لینا چاہتا، لیکن یہ بات ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم جناب جڑ سے ختم کریں گے، ہم لڑتے رہیں گے، فلاں کرتے رہیں گے۔ تو آپ نے بھارت سے جنگ جیت لی الحمدللہ، اس کے بعد آپ نے اسٹریٹجی کیا بنائی؟ صرف یہ کہ بیرونی دورے کرنے ہیں، بیٹھ کر کیا کیا کہ جی دشمن تو اب آئے گا، وار کرے گا، تو اس کے لیے ہم نے کس طرح سے اکٹھے ہونا ہے، کیا کیا جانا ہے، کوئی اس کے لیے اسٹریٹجی نہیں بنائی، کوئی اس کے لیے سوچ نظر نہیں آئی۔ اب یہی وجہ ہے کہ جب یہ سارے واقعات ہوئے ہیں تو فوری طور پر پھر DGISPR نے آ کر پریس کانفرنس کی حکومت سے کروانے کی ضرورت نہیں سمجھی انہوں نے، کہ 4 روز میں 54 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا، وطن عزیز کا دفاع کرتے 42 شہادتیں ہوئی ہیں، یہ DGISPR نے بتایا۔ اب اس کے بعد دیکھیے نا پھر واقعات ہو گئے، اور اسی طرح NDU میں خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل نے کہا سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو ریاست کی پوری قوت سے کچل دیا جائے گا۔ تو انیشیٹو کہاں ہے، کہاں سے بڑی سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں، اعلانات کہاں سے آ رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور شہباز حکومت جس کو ہم حکومت کہیں، ان کا اس وقت کیا کردار ہے یا کتنا کردار رہ گیا ہے۔ باقی جی اس وقت ایران والی صورتحال بڑی خطرناک خوفناک ہو چکی ہے۔ اسرائیل کہہ رہا ہے ہم تو تیار بیٹھے ہیں حملے کے لیے، بس امریکہ گو ہیڈ ہمیں دے دے۔ اگر ایران اسرائیل کو ٹارگٹ کرتا ہے تو پھر اسرائیل بھی اس میں کود پڑے گا، امریکہ پہلے ہی ہے۔ ایران کہتا ہے جی ہم نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور خلاف ورزی امریکہ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ آپ نے ہرمز مکمل طور پر بند ہو چکی ہے، دوبارہ سے مکمل بند، کوئی جہاز نہیں آ جا رہا، اس کا مطلب ہے تیل کا بحران پھر سے ہو گیا۔ اس کے ساتھ تیل کی ایکسپورٹ جس کی اجازت ملی تھی ایران کو وہ بھی بند ہو گئی، اس سے ظاہر ہے تیل کا بحران آئے گا، اور صورتحال اب کشیدہ ہو رہی ہے۔ 2 دن میں 170 حملے تو خود امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ اور پہلے بحرین اور کویت پر حملے ہوئے، پھر ایران نے کہا ہے کہ ہم نے اردن میں جہاں امریکی اڈے تھے ان کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اب اگر کہیں دوبارہ UAE اور سعودی عرب پر کہیں اس طرح سے کچھ کر دیا گیا تو وہی خلیجی ممالک وہ سارے کے سارے اس پہ لپیٹ پہ آ گئے، قطر بھی ہے اس میں۔ تو حالات اس طرف نہ جائیں کہ یہ نظر آئے کہ جی وہ ایران تو آپ نے ہرمز پر پورا کنٹرول چاہ رہا ہے اور وہاں سے بالکل فریلی اس وقت موومنٹ نہیں ہو سکتی، تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اکٹھے ہونا پڑے گا، تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو اس وقت سچویشن بڑی ٹرکی ہے، بڑی خطرناک ہے، اور بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، جتنے بھی دیگر خلیجی ممالک ہیں، مسلم ممالک، وہ اب اس وقت ایران سے رابطے میں ہیں، کسی طرح سے ڈی ایسکیلیشن کی جائے اور حالات کو کچھ بہتری کی طرف لایا جائے۔ اب ویسے سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اسرائیل لابی تھی، ٹرمپ سے حملہ کروا دیا، اور تھا کہ رجیم چینج کریں گے، میزائل ٹیکنالوجی ایران کنٹرول کریں گے، نیوکلیر پروگرام کر لیں گے، وہ تو کچھ حاصل نہ ہوا۔ آبنہ ہرمز والا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور اب ساری لڑائی آبنہ ہرمز کے لیے ہے کہ جی پورا کنٹرول کسی بھی طرح سے ایران کو نہیں دیا جا سکتا، فری ہونی چاہیے یہاں سے آمد و رفت،
اور اگر آج ایران کا کنٹرول آ جاتا ہے تو پھر ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کے، ہر کوئی اس پر کنٹرول مانگے گا. تو یہاں اس وقت سچویشن بڑی خراب ہو چکی ہے. اللہ حافظ.